अस्सलाम वालेकुम। नई किस्त लेकर हाजिर हैं। आपने पिछली किस्त में देखा कि किस तरीके से रईसुल हसन ने चिली को कॉन्फिडेंस दिलाया, और जब चिली ने जानना चाहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो फिर उसने जो बात बताई, अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है। खुदा की बात ना करो, इस भी आजकल मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अरे कुफर ना बको। चिली ने दोनों कानों में उंगलियां ठूस ली और रईस खौफनाक अंदाज में हंसता हुआ इसके कमरे से निकल गया। आज रईसुल हसन ने कुछ खुलकर गुफ्तगू की थी, लेकिन क्या इससे चिली की उलझनें रफ़ा हो गई थी? क्या वो रईसुल हसन के मुतालिक सब कुछ जान गया था? क्या इसे ये मालूम हो सका था कि रईसुल हसन इससे क्या चाहता है? वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि रईसुल हसन की इनायत का मकसद सिर्फ इतना ही है कि चिली अपने बाप से सुलह ना करे। भला इस किस्म के सुलह बेकार से इसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी? एक दिन ज़ुबैर ने इसे सरफयाज की दावतनामा दिया। उन्होंने इस पर अपनी लड़की शाहिदा की सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया था। दावतनामा छुपा हुआ था और कार्ड की पुष्ट पर सरफयाज ने तहरीर किया था, प्रिंस, अगर तुम इस तकरीब में शिरकत ना की तो मुझे बेहद दुख होगा। ज़रूर आओ, मैं कोई अज़र सुनने के लिए तैयार नहीं। चिली ने वो दावतनामा चचा के सामने पटकते हुए कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में भी तुम्हारी शिरकत बहुत ज़रूरी है। शेख को इसके इस अचानक फैसले पर बड़ी हैरत हुई। वो तो समझा कि रईसुल हसन इसे ज़्यादा मिलनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उलझनें इसका मुकद्दर बन चुकी थी। रईसुल हसन ने ना सिर्फ इसे तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी, बल्कि हल्के ज़ेवरात का एक सेट भी खरीद दिया जो इसे सरफयाज की लड़की को तोहफ़तन पेश करना था। चिली बेहद खुश था, लेकिन ऐन मौके पर जब ज़ुबैर ने दावत में शिरकत करने से इनकार कर दिया तो चिली की सांस फूलने लगी। तुम जाओ, ज़ुबैर ने कहा, मुझे कुछ और भी ज़रूरी काम है, इसलिए ना जा सकूँगा। मैं तन्हा कैसे जाऊँगा? तुम तन्हा ही जाओगे। मैं तो नहीं जाऊँगा। क्या? रईस ने अपनी आंखें निकाली। चला जाऊँगा, चिली ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। इसे अकेले ही जाना पड़ा। वैसे अगर रईसुल हसन का खौफ ना होता तो वो लाख बरस ना जाता। वो लाख चल निकला हो, मगर फिर भी शेख चिली ही ठहरा। ये सोच सोच कर इसको चक्कर आ रहे थे कि सरफयाज के अलावा और कोई जान पहचान वाला ना होगा। ज़ाहिर सरफयाज के साथ शुरू से आखिर तक किसी तकरीब के मौके पर नामुमकिन ही होगा। फिर क्या वो अकेले मक्खियाँ मारेगा? कहीं वो तन्हा होने की वजह से बिल्कुल चौगत मालूम ना होने लगे। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि वो किसी मजमे में तन्हाई से डरता था। इस मौके पर इसे बस ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे सबकी आंखें सिर्फ इसी की तरफ निगरां हों, और जैसे मजमे का एक फ़र्द इसका हाथ पकड़ कर कहेगा, ए मिस्टर, आपका इस सूट बिल्कुल बेहंगम सिला हुआ है, और ये देखें पतलून की फाल कैसी वाहियत है, और करीज कोई इधर उधर भाग रही है। चाय की गिरा आपने घर लगाई है। इस मौसम में आपको फला रंग का सूट पहनना चाहिए था, और ये आप इतने बदहवास क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या गलती से कोई चम्मच या फॉर्क आपकी जेब में कूद गया है? जैसे इसकी टैक्सी सरफयाज की कोठी के फाटक पर रुकी, चिली का दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा, और फिर से इसका भी होश नहीं रह गया कि किसने कोठी के अंदर पहुंचाया था। वैसे इसे इतना याद है कि जैसे ही इसने तकरीब में कदम रखा था, किसी ने इसका नाम का ऐलान किया था, प्रिंस चिली परवेज़ ऑफ लोटा। मगर इसे इतनी हैरत थी कि इसका नाम कलान कैसे हो गया था, क्योंकि इसने तो किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था, और अभी तक किसी शनासा से भी मुलाकात नहीं हुई थी। सरफयाज का
دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ پھر بہت دیر بعد معمہ حل ہوا۔ دراصل دعوتی کارڈ اس سے پھاٹک ہی پر لے لیا گیا تھا اور دعوتی کارڈ پر اس کا نام تحریر تھا۔ غالباً دعوتی کارڈ اس لیے لیا گیا تھا کہ مہمانوں کے ناموں کا اعلان کیا جا سکے، مگر چلی سوچ رہا تھا کہ کاش اس کا نام کا اعلان نہ کیا گیا ہوتا، کیونکہ یک بیک درجنوں آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہاں دوپٹے غرارے میں بھی موجود ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اس پر اچھی خاصی بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اگر ٹھیک اسی وقت سرفراز سے ملاقات نہ ہو گئی ہوتی تو وہ شاید الٹے پاؤں باہر نکلتا۔ ہیلو پرنس، وہ لپک کے چلی کی طرف بڑھے۔ چلی ان سے مصافحہ کیا۔ بڑے بے مروت ہو پرنس، اس دن کے بعد سے پھر ملے ہی نہیں۔ بس کیا بتاؤں جناب، فرصت ہی نہ ملی۔ چلی مسکرایا۔ آؤ میں تمہیں اپنے خاندان والوں سے ملاؤں، سب بے حد مشتاق ہیں۔ سرفراز اسے ایک طرف کھینچتے ہوئے بولے۔ چلی چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ اس قدر بوکھلایا ہوا تھا کہ خاندان والوں کا شمار نہیں کر سکا۔ البتہ وہ لڑکی بری طرح اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی جس کی سالگرہ تھی۔ چلی کو سرفراز کے خاندان والوں کے پاس ہی جگہ ملی۔ اس طرح اسے بار بار کنکیوں سے شاہدہ کو دیکھنے کا مواقع نصیب ہوئے۔ ویسے ہی اس پر بوکھلاہٹ اور شرمیلے کے دورے ایک ساتھ پڑتے تھے اور اس کو بھی گوبھی سا چہرہ چقندر ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکیاں خوشی سے گھور رہی تھیں، لیکن یہ چیز چلی کے لیے باعث مسرت نہیں تھی، کیونکہ جیسے جیسے اس گھورنے جانے کا احساس ہو رہا تھا، اس کے بوکھلاہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خدا کر کے سالگرہ کی رسومات شروع ہوئیں اور چلی کی جان میں جان آئی، کیونکہ اب سارے مہمان شاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رسومات کے اختتام پر تحائف کا دور شروع ہوا۔ چلی کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ کسی کو تحفہ پیش کرنے جا رہا تھا۔ شاہدہ رک پہنچنے پر کئی بار سے چکر آئے، کئی بار آنتوں نے پیٹ کے چکر لگائے، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے تحفہ پیش کر کے دل میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر چائے اور تفریحات کا دور شروع ہو گیا۔ شاہدہ کی سہیلی نے ایک واقعاتی رقص پیش کیا جو بے حد دلچسپ اور چلی کے لیے روح افزا ثابت ہوا۔ وہ اتنا محو ہو گیا کہ گرد و بیش کا ہوش نہ رہ گیا، اور پھر شاہدہ کے گیتوں نے تو اس کا دم ہی نکال لیا۔ وہ بہت اچھا گاتی تھی۔ باعث مہمانوں کے بے حد اصرار پر اس نے 3 گیت سنائے۔ پھر مہمانوں کی واپسی کے وقت سرفراز نے چلی کو روکنے کا اشارہ کیا اور اسے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ کچھ دیر اور شاہدہ کو دیکھنا چاہتا تھا، جس کے مسکرانے کا انداز بہت دلکش تھا۔ چلی رک گیا۔ شاہدہ اس کے قریب تھی اور اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے پکڑ کر لایا گیا ہو۔ بیگم بہت مشکل کام ہے، سرفراز لیڈی فیاض سے کہہ رہے تھے۔ ذرا یہ عمر دیکھو اور یہ پختہ کاری، بڑے شکاری بھی اس طرح شکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ لیڈی فیاض سر کو خفیف سے جنبش دیکھ کر مسکرائیں۔ آؤ پرنس، سرفراز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تمہیں اپنے شکار کیے ہوئے شیروں کی کھالیں دکھاؤں۔ وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آئے جہاں چاروں طرف دیواروں پر بڑے شیروں کی کھالیں نظر آ رہی تھیں، اور ایک کھال کمرے کے وسط میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ دیواروں پر مختلف جگہوں پر قدیم اور جدید اسلحے بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ یہ بھی سرفراز کی طرح بوڑھے تھے اور ذی حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ سرفراز چلی کو پرانے ساکھ کی بندوقیں دکھاتے ہوئے ان کی تاریخ بتا رہے تھے، اور اب چلی بھی چہکنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ شکار کے درمیان مجھے کبھی کبھی عبرت بھی ہوئی ہے جناب، اس نے کہا۔ ایک بار مجھے اطلاع ملی کہ ایک تالاب جونرکل کی جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، شیر کا شکار کے لیے موزوں ہے، کیونکہ آس پاس کے شہر عموماً
وہیں پانی پینے آیا کرتے تھے۔ میں جا کر موقع کا جائزہ لیا۔ تالاب بہت وسیع تھا اور اس کے کچھ حصے میں صرف دلدل تھی۔ دور تک نرکلوں کی گھنی چھائیوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک میری نظر دلدلی حصے کی طرف گئی جہاں بھینسا آدھے گھڑے سے دلدل میں پھنسا ہوا ڈکا رہا تھا۔ پھر میں نے قریب ہی کسی شیر کی دہاڑ سنی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تالاب کے کنارے پر تھا۔ میں نے رائفل سیدھی ہی کی تھی کہ اس نے جس لگا سیدھے دلدل میں پھنسے ہوئے بھینسے پر گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی شامتی تھی، اب یہ بھی دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا، لیکن جناب میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا۔ چلی سانس لینے کے لیے رکا اور سر فیاض نے مضطربانہ انداز میں پوچھا، کیسا منظر؟ اب کیا عرض کروں؟ آپ حضرات یقین نہ کریں گے کہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا، مگر ان آنکھوں نے کا کیا کیا جائے، جنہوں نے دیکھا ہی تھا۔ ویسے اگر میں کسی اور سے سنتا تو مجھے بھی یقین نہ آتا۔ اوئے کچھ بتاؤ بھی۔ شیر نے بھینسے کو اپنی ٹانگوں میں دبا کر جوست لگائی تو پھر بھینسے سمر کنارے پر ہی نظر آیا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور سوچا کہ ایسے طاقتور جانور کو 2 بار اس کی رائفل سے مار ڈالنا اس کی زبردست توہین ہے۔ سر فیاض کے دونوں ساتھی مسکرائے۔ چلی نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ کباب ہو کر رہ گیا۔ دفعتاً ایک آدمی نے زمین پر پڑی ہوئی شیر کی کھال کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذرا ناپیے تو کنور صاحب، یہ شیر کتنا لمبا رہا ہوگا؟ کیسے ناپوں؟ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک فٹ کا پیمانہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ 20ویں صدی کے شیر چلی اتنے ڈفر بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ ان میں موقع شناس کا مادہ سرے سے پایا ہی نہ جائے۔ چلی سمجھ گیا کہ امتحان مقصود ہے۔ اس نے آج تک زندہ شیر کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن شیر کے شکاری تو دیکھے ہی تھے اور شیروں کے شکار کے متعلق ان کی گفتگو سنی تھی اور داستانیں سنی تھیں جن کا تعلق شیروں کے شکار سے تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ شیر کو کس طرح ناپتے ہیں۔ اس نے اسکیل سنبھال کر اس کھال کو دم سمر ناپ ڈالا۔ بوڑھے نے ایک دوسرے کی طرف حفرت آمیز نظروں سے دیکھا۔ ویسے سر فیاض کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں بوڑھوں کی یہ حرکت بے حد گزری ہو۔ چلی نے بھی سوچا اب زیادہ بکواس نہ کرنی چاہیے، شاید سر فیاض اپنے دوستوں میں پہلے ہی اس کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، ورنہ وہ اپنی جیب میں اسکیل کیوں لیے پھرتا؟ لیکن اسے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے متعلق چچا کا قول بالکل درست تھا۔ شاید ان کے فرشتوں نے بھی کبھی شیر کا شکار نہ کیا ہو اور وہ کھالیں یقیناً خریدی ہوئی تھیں۔ سر فیاض کے یہاں چلی نے باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ چچا اس پر قطعی اعتراض نہ کیا۔ چلی اس سلسلے میں اسے عموماً غلط ہی اطلاع دیتا تھا۔ کبھی یہ کہتا کہ وہ روز آتا جاتا ہے، ہمیشہ پچھلے ہفتے کی خبر دیتا، اور رئیس یہی سن کر اسے حیرت ہوتی کہ اسے سر فیاض سے ملتا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ چلی کہتا، پہلے تو تم مجھے اس سے ملنے کی نہیں دیتے تھے، اب ان کے گھر بھیجتے ہو۔ پہلے یہ بات چھوڑو، رئیس رسول کہتا ہے، یہ تو مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ سر فیاض بہت نیک آدمی ہیں، مگر خواہ ان سے کیوں ملوں؟ اس لیے کہ یہ چچا کا حکم ہے۔ رئیس الحسن نے غصیلی آواز میں مقصد چلی ڈانٹ پیستا، میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ کیا سر فیاض تمہیں جانتے ہیں؟ چلے اس چکر میں مت پڑو، جو کچھ میں کہوں کرتے رہو۔ کیا ابھی تک تمہیں میری کسی اسکیم سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ اگر پہنچا ہو تو میرا کہنا نہ ماننا، اگر نہیں پہنچا تو یہ سمجھ کر آئندہ بھی اس احتمال نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ بھی کہوں کان دبا کر کرتے رہو۔ آخر مقصد ہی کیوں میرا نہیں بتا دیتے؟ نہیں بتاؤں گا، بحث کو توڑ نہ دو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ چلی خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ دوسری طرف شیخ چلی کو ایک نیا روگ لگتا جا رہا تھا، یہ تھا عشق۔ شروع میں اسے شاید کسی مسکراہٹ پسند آئی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایک خیال اس کے ذہن میں
جڑ پکڑتا رہا کہ وہ جس انداز میں چلتی ہے اور چلتے وقت سر میں جو ہلکی سی جنبش پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال دنیا میں کسی اور جگہ ہرگز نہیں مل سکتی۔ یعنی اس کے چلنے کا انداز دنیا سے نرالا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں بھی انگوری شراب کی بیرل معلوم ہونے لگیں اور اس کی انگڑائیوں میں اسے ستار کے نغمے سنائی دینے لگے، مگر ان سب سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے صفا یاس کے ساتھ 2-4 بازیاں ضرور کھیلنی پڑتی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیدہ دانستہ ہارا کر صفا یاس کے مکھن بھی لگانا پڑتا تھا۔ آخر ایک دن چچا نے اسے چاند سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ ہی لیا۔ چلی چاند سے کہہ رہا تھا، تو اس وقت وہ بھی تو تمہیں دیکھ رہی ہوگی۔ پیارے چاند، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم گواہ رہنا میری گرم آہیں نہیں ٹھنڈی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مگر میں بہت بیتاب ہوں۔ ان سے کہہ دو کہ میں تو تڑپ رہا ہوں۔ کہہ دیا جائے گا، چچا نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا اور چلی اچھل پڑا۔ چچا نے پوچھا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، چلی گھر آیا۔ مہریت ٹوٹنے پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو شاید، تنہائی کی بکواس کے یہی مطلب ہوتے ہیں۔ تمہاری بلا سے پیچھا چھوڑ دو میرا۔ رئیس ہنسنے لگا۔ پھر اس نے چلی کی پیٹھ سے لا کر کہا، چچا سے کوئی بات نہ چھپاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی چکر میں پڑ کر کچھ گنوا بیٹھو۔ میں تمہیں کئی دنوں سے کچھ کھویا کھویا سا دیکھ رہا ہوں۔ چلی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بھرائیو آواز میں کہا، ہاں میں کھو گیا ہوں، لیکن میں اس بار اپنی جان دے دوں گا۔ آخر بات کیا ہے، کچھ بکو بھی۔ چلی نے ایک بہت لمبی آہ کا بعد کہا، تم نے پچھلی بار مجھے حقیقت سے عشق نہیں کرنے دیا تھا، لیکن اس بار میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ اڑا دو۔ عشق؟ چچا نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، تم کیا جانو عشق کسے کہتے ہیں؟ چلی نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے الفاظ نہ ملے۔ ہوں، تو میں تم پر بھی اس بیماری کا حملہ ہوا ہے، رئیس الحسن نے پھر پرتشویش لہجے میں کہا۔ خیر وہ تو ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اب کس سے عشق ہوا ہے تم کو؟ کیوں بتاؤں؟ چلی مسکرا کر لچکاتا ہوا بولا، نہیں ضرور بتاؤ فرحات کے نواسے، تاکہ میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ لعنت ہے مشورہ قبول کرنے والے پر، چلی بگڑ گیا۔ تم اس معاملے میں مجھے مجبور نہیں کر سکو گے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ اجی واہ، ان میں عشق کرو اور تمہاری مرضی ہے۔ ہائے وہ مسکراہٹ میں مر جاؤں گا چچا، ہائے وہ چلنے کا انداز، میں فنا ہو جاؤں گا۔ چچا خدا کے لیے مجھے اس سے نہ روکنا، مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں دو محبتیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ خدا کے لیے چچا میری گزارش سن لو۔ چلی، ہاں چچا۔ ابے میں پوچھ رہا ہوں کہ تجھے عشق کس سے ہوا ہے؟ تو خواہ خواہ ادھر ادھر کی بکواس میں وقت برباد کر رہا ہے۔ شاہدہ، چلی دردناک آواز میں بولا، یہ کون ہے؟ اوئے ابے چلی، یہ کیا تو نے؟ یہ صفا یاس کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اگر وہ اکلوتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر 2-4 ہوتی تب بھی فرق نہ پڑتا۔ رئیس الحسن کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ چلی بڑبڑاتا رہا، پتہ نہیں وہ بھی اسے، چچا یہ تو بتا دو وہ بھی میری نہیں تڑپ رہی ہوگی، پوچھتا ہوں صفا یاس سے فون پر۔ کیا؟ چلی اچھل پڑا۔ یہی کہ اگر وہ بھی تڑپ رہی تو فوراً اطلاع دی جائے تاکہ میں تمہیں مطمئن کر سکوں۔ ارے باپ رے باپ، نہیں صفا یاس سے پوچھو گے؟ مطلب یہ کہ مطلب کچھ بھی نہیں۔ کیا تم صفا یاس کو تم نے بتایا تھا کہ تمہیں شاہدہ سے عشق ہو گیا ہے؟ ارے کیسی الٹی کھوپڑی کی باتیں کر رہے ہو چچا، صفا یاس کو بتاتا، کیوں نہ بتاؤ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید۔ چلے، رئیس نے ٹھنڈی سانس لی، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، فطرت ہمیں خوب الو بناتی ہے، تمہیں میری سائیکل استعمال کرنی ہوگی تو مجھ سے اجازت طلب کرو گے، لیکن عشق کر ڈالتے ہو والدین سے پوچھے بغیر۔ خاموش رہو،
چلی بگڑ گیا تو میری محبوبہ کو سائیکل سے تشبیہ دیکھ کے اس کی توہین نہیں کر سکتے؟ سائیکل سے بھی بدتر، کیونکہ پرانی سائیکل بھی کچھ نہ کچھ دام دہ ہی نکلتی ہے، لیکن نظروں سے اتری ہوئی محبوبہ کا کوئی معروف نہیں ہوتا۔ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لوں گا۔ خیر ختم کرو، اب تمہیں عشق ہو ہی گیا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ تمہارا عشق ناکام نہ ہو۔ چچا دی گریٹ زندہ باد، چلی حلق پھاڑ کر بولا۔ یہ تھی آخری قسط۔ اب آپ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔